वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से तरावी में हमारे 25 पारे मुकम्मल हो गए और तफसीर में हमारा 11वां पारा चल रहा है। 11वें पारे में सूरह यूनुस है। इस सूरत में चूँकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अहवाल अल्लाह ने कुछ बयान फरमाए हैं, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह यूनुस रख दिया गया। इब्तिदाई आयतों में अल्लाह फरमाते हैं, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम अकान लिन्नासि आजबन अन औहीना इला रजुलिम मिन्हुम अन अनज़िरिन नास। लोगों को इस बात पर ताज्जुब है कि हमने वही की इन्हीं जैसे एक आदमी की तरफ, अन औहीना इला रजुलिम मिन्हुम अन अनज़िरिन नास, कि वो लोगों को डराए, वबश्शिरिल लदीना आमनू, और खुशखबरी सुनाए ईमान वालों को। यानी मुशरिकीन को इस बात पर ताज्जुब क्यों हो रहा है कि अल्लाह पाक ने एक इंसान पर वही कैसे भेज दी। यानी मुशरिकीन जो है उनका नुक्ता नज़र यही था, वो यही बात कहते थे कि भाई अगर किसी को नबी आना होता तो किसी फरिश्ते को नबी बना करके अल्लाह ताला भेजते। तो अल्लाह फरमाते हैं कि भाई अगर रूए ज़मीन पर फरिश्ते बसते होते तो फिर हम फरिश्ते को नबी बना करके भेज देते। अब जब रूए ज़मीन पर इंसान बस रहे हैं, इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर इंसान ही को नबी बना करके भेजेंगे इंसानियत की खैर खाही के लिए। और अगर फरिश्ते को नबी बना करके भेज देंगे तो आप चल नहीं सकेंगे, उसके साथ चल नहीं सकेंगे। उसको थकावट नहीं होती, आपको होती है। उसको भूख नहीं लगती, आपको लगती है। उसको नींद नहीं आती, आपको आती है। तो हम उसके साथ कैसे चलते? तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं कि अल्लाह पाक ने एक इंसान की तरफ वही भेजी है। अगली आयतों में अल्लाह फरमाते हैं, इन रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने 6 दिन में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, फिर अल्लाह ताला अर्श पर कायम हो गए। अब 6 दिन में क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला तो एक लम्हे में पैदा कर सकते हैं। इज़ा अराद शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन, जब किसी चीज़ का इरादा फरमाते हैं और फरमाएं हो जा तो हो जाता है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम था कि जिसके लिए अल्लाह पाक को 6 दिन लग गए? फरमाया नहीं। अल्लाह पाक ने ये हमें तालीम देने के लिए फरमाया, हमें तालीम देने के लिए कि काम में ठहराव होना चाहिए, वरना अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो कादिर मुतलक है। और अर्श क्या है, कैसा है, बस इतना जान लेना है कि अर्श एक मखलूक है। मैंने बताया था तीसरे पारे में कि कुर्सी अल्लाह ताला की, जिसको कहते हैं ना वसीअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला की कुर्सी अर्श पर है। तो उलमा ने लिखा कि पूरी रूए ज़मीन और जो कुछ भी है ये कुर्सी के सामने ऐसे है जैसे एक बहुत बड़े ग्राउंड में एक अंगूठी सी रख दी जाए, यानी ज़मीन व आसमान, और फिर अर्श के सामने ये चीज़। तो बस हमें हुक्म ये है, कैफियत जानने का हुक्म नहीं, हमें ईमान लाने का हुक्म है कि हम बस ईमान ले आएँ। अल्लाह ताला कमा यलिक़ु बिशानिही,
اس کی حقیقت کو اللہ بہتر جانتے ہیں، بس ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے۔ آگے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ پاک نے چاند سورج پیدا کیے ہمارے حساب و کتاب کے لیے، ہماری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے۔ جنت میں سورج نہیں، وہاں رات دن کا تصور نہیں، وہاں چل سو چل ہے، اور یہاں اللہ پاک نے دن رکھا، رات رکھا، شفٹیں رکھی، ٹائمنگ رکھے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ دار العمل ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں یہ عمل کا جہان ہے۔ اب نمازیں پڑھنی ہیں، دار العمل ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر نمازیں ہیں۔ اب دونوں کنارے ہوں گے تو نمازیں ہوں گی نا، اگر دونوں کنارے نہیں ہوں گے تو نماز کیسے ہوگی؟ پھر فرمایا صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز۔ تو اللہ پاک نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ اللہ پاک نے 12 مہینے بنا دیے۔ یہ 12 مہینے ہماری سہولت کے لیے، نظام کے چلانے کے لیے، اور 12 مہینے اس طرح سے بنائے کہ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ پورے مہینے اللہ پاک نے، پھر ان میں 4 مہینے اشہر حرم بنا دیے۔ تو یہ ہفتے، یہ دن، یہ رات، یہ مہینے، یہ نظام کو چلانے کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج کو تیز روشنی دی، چاند کی طرح ہلکی روشنی نہیں دی۔ اگر چاند کی طرح ہلکی روشنی ہوتی تو آپ کا نظام کیسے چلتا؟ اور چاند کو تیز روشنی نہیں دی اس لیے کہ اگر چاند کو تیز روشنی دے دیتے تو پھر بھی ہمارا نظام متاثر ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے سورج کی روشنی میں اشیاء کے پکنے کا تعلق رکھا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، کھجور ہے، آم ہے، کیلا ہے، دیگر چیزیں ہیں، اجناس ہیں، تو اس کا تعلق سورج کی روشنی سے ہے۔ اور ان میں مٹھاس کا آنا، اس کا تعلق اللہ پاک نے چاند کی روشنی سے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، سورج، چاند، ستارے، یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے آسمانوں پر ایسے سیارے رکھ دیے، پھر ان کے چلنے کے لیے ایک روٹ بنا دیے، ایک نظام بنا دیا جس پر یہ چل رہے ہیں، اور کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا۔ ہزاروں سیارے ہیں۔ سائنسدان اور فلسفی کہتے ہیں کہ ایسے سیارے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ آج تک ان کی روشنی ابھی زمین تک آئی نہیں جب سے وہ بنے ہیں، جبکہ روشنی اتنی تیزی سے سفر کرتی ہے، اتنی تیز سپیڈ ہے، لیکن ابھی تک ان کی روشنی زمین پر آئی نہیں۔ اور پھر اوپر کا نظام اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ آسمان کے دروازے، حدیث میں آتا ہے اور قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو گویا قرآن آسمان بھی ثابت کرتا ہے اور اس کے دروازے بھی ثابت کرتا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں، ان کی روحیں ہیں، ان کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب معراج پر جانا ہوا تو ہم جس دروازے پر جاتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام دستک دیتے تو اندر سے سوال ہوتا من دق الباب، دروازے کو کس نے بجایا بھائی، دروازے پر کون؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے انا جبرائیل، کہ میں تو جبرائیل ہوں۔
تو فرماتے مما آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں. تو پھر وہ پوچھتے کہ از خود آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں، پیغام ملا ہے، دعوت نامہ پہنچا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے نہیں بھائی، ہم تو ہل نہیں سکتے اللہ کے حکم کے بغیر. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین ہمارا یہ بتلا رہا ہے، اور ہم تو سائنس کے زور پر، عقل کے زور پر چلتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں عقل اور سائنس جو ہے وہ اب دریافت کر رہی ہے جو دین نے پہلے دریافت کر لیا. ایک انگریز تھا، اس نے اسلام پر ریسرچ کی. جب اسلام پر ریسرچ کی تو اس نے لکھا کہ بھئی اسلام میں یہ ہے کہ جب انسان کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ الحمدللہ، اور دوسرا جو ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اور یہ کہے یہدیکم اللہ، یعنی ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے. اور وہ لوگ جب چھینک آتے ہیں تو کہتے سوری. تو وہ کہنے لگا کہ میں حیران ہوا کہ اسلام لایانی مذہب نہیں ہے. اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ریزن جس کو کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو یہ جو یہ کہہ رہا ہے اسلام کہ بھئی الحمدللہ کہیں تو چھینک آنے کا تعلق، یعنی اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ الحمدللہ کا لفظ نعمت کے حاصل ہونے پر کہا جاتا ہے. جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، مثلا ٹھنڈا پانی پیا الحمدللہ، کھانا ملا الحمدللہ، کپڑے ملے الحمدللہ، سواری ملی الحمدللہ، نظر ٹھیک ہو گئی الحمدللہ، نظام ہضم ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، یعنی نعمت کے حاصل ہونے پر الحمدللہ کہتے ہیں. تو یہاں کون سی نعمت حاصل ہوئی اس کو؟ وہ کہنے لگا کہ یہ بات میرے دل میں اٹک گئی. تو کہنے لگا کہ میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی. تو میں نے جب ریسرچ کی تو کتابوں میں، میڈیکل کی کتابوں میں میں نے جو پڑھا وہ یہ پڑھا کہ انسان کی نسوں میں ہوا رکتی ہے کبھی کبھی. وہ ہوا اگر پریشر سے خارج نہ ہو تو انسان کی نسیں پھٹ جائیں اور اس کی موت واقع ہو جائے. اس کا خارج ہونا ضروری ہے. اب خارج ہونے کے لیے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ چھینک کو لاتے ہیں. اس چھینک کی وجہ سے وہ خارج ہوتی ہے، اور جتنے بھی ایسے جراثیم ہیں جو باہر سے انسان کے ناک کے ذریعے اندر جاتے ہیں وہ بھی سارے خارج ہو جاتے ہیں. تو اس پر کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر یہ خارج نہ ہوتی، رک جاتی، تو انسان کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا. اللہ نے انسان کو اس مصیبت سے نجات دی ہے، اور محض اپنے کرم سے نجات دی ہے. تو اس نجات ملنے پر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے یرحمک اللہ، اللہ نے آپ پر رحم کر دیا. ہاں جی، یہ اس کو کہہ رہا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی رہنمائی کرے، ہدایت دے اور اصلاح کر دے. تو عرض یہ کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جتنا بھی نظام بنایا ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، زمین کا، آسمان کا، یہ ہماری حکمت کے تحت ہے. اس میں تمہارے لیے منافع ہیں اور تمہارے لیے حساب کتاب ہے، تمہارے لیے خیریں ہیں. اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو جب انہیں
کوئی چیز چاہیے ہوگی، کسی چیز کی خواہش ہوگی تو وہ کہیں گے سبحان اللہ، تو فرشتے سمجھتے ہوں گے، فرشتے فوراً جو چیز ان کی خواہش ہے، مانگنا چاہتے ہیں، وہ فوراً ان کے سامنے مہیا کرتے ہیں، اور نعمت کے ملنے پر پھر وہ کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر وہ الحمدللہ کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمارا سفر پورا کر کے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ آجَلُهُمْ۔ فرمایا کہ جیسے یہ لوگ مشرکین کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ بھی اگر آپ سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو پھر کوئی آپ عذاب لے آئیں، کوئی مصیبت لے آئیں، کوئی آفت لے آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی باتوں پر نہیں چلتے۔ اگر ہم اس طرح لوگوں کی باتوں پر چل رہے ہوتے تو اب کا نظام کب کا صاف ہو چکا ہوتا۔ انسان تو جلد باز ہے، 2 منٹ میں کہتا ہے ادھر سے یہ ہو جائے، ادھر سے یہ ہو جائے، ادھر سے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا ایک نظام ہے، اور فرمایا کہ وہ دعائیں اس کی انسان کی جو اس کے لیے مفید ہیں، جب وہ دعائیں یہ کرتا ہے تو ہم ان دعاؤں کو جلد پورا کر دیتے ہیں۔ نضر بن حارث ایک مشرک تھا، یہ جب بدر کے لیے چلا، بدر کے لیے تو مکہ میں دعا کر کے چلا کہ اے اللہ ہم میں جو بہتر ہے، ہم میں سے یعنی اگر ہم بہتر ہیں تو پھر ہمیں کامیاب فرما اور انہیں ذلیل و رسوا فرما، اور اگر حضور بہتر ہیں تو پھر دعا کیسی اس کی زبان سے نکلی، اپنی بربادی کی دعا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنی ہلاکت یا بربادی کی دعا مانگتا ہے تو ہم جلدی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا دماغ ابھی حاضر نہیں ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، تو اس کی دعا کو ابھی ہم فوراً قبول نہیں کرتے۔ اور جب انسان اپنے منافع کے لیے، خیر کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو پورا کر دیتا۔ اور دعا کے پورا ہونے کے لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دعا کافر کی بھی سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کی ہی دعا قبول ہوتی ہے اور سنی جاتی ہے، کافر کی نہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ جب کسی ان کافروں کو کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی یا تکلیف لاحق ہوتی ہے تو فوراً یہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت مصیبت میں، پریشانیوں میں اپنے سارے الہ بھول جاتے ہیں، سارے حاجت روا بھول جاتے ہیں، اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اپنی رحمت سے تو پھر اسی جگہ پر آ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ پاک جب کل قیامت کے دن اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو اس وقت جو عام لوگ ہوں گے، عام لوگ، اللہ تعالیٰ عام جنتیوں کو علماء کا مقام دے دیں گے۔ عام جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول مل جائے گا، علماء کا مقام مل جائے گا، اور جو علماء ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں نبیوں کا مقام دے دیں گے، اور جو نبی ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مقام عطا فرما دیں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنا بہت ہی زیادہ قرب و قرب عطا فرما دیں گے، ایسا مقام عطا فرمائیں گے جسے مقام محمود کہتے ہیں، اور جس کو ہم دنیا میں
समझ ही नहीं सकते। वहाँ जन्नत में अल्लाह ताला फरमाएंगे जन्नत वालों से कि भाई आपको सब कुछ मिल गया। वो कहेंगे जी या अल्लाह पाक सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी रहा ही नहीं, आपने हमें जन्नत में भेज दिया तो सब कुछ मिल गया। अल्लाह फरमाएंगे कि एक नेमत अभी बाकी। तो वो कहेंगे कि भाई वो कौन सी नेमत बाकी है? कोई नेमत नहीं, हमें तो सारी नेमतें मिल गई। अल्लाह फरमाएंगे एक तो हमारा दीदार बाकी है। और अल्लाह ताला अपना जब दीदार कराएंगे, मर्दों को एक जगह जमा करेंगे अल्लाह पाक, और वहाँ अंबियाए किराम भी जमा होंगे। सबसे आगे अंबियाए किराम की कुर्सियाँ लगेंगी, उसके पीछे उलमा की कुर्सियाँ होंगी, उसके पीछे अवामुन्नास की कुर्सियाँ होंगी। तो फिर अल्लाह पाक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि भाई आप ज़बूर की तिलावत करें। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुश इल्हान थे, आवाज़ बहुत अच्छी थी। फरमाया कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उसकी अपनी किताब ज़बूर की तिलावत करेंगे तो जन्नतियों की कुर्सियाँ झूलने लगेंगी। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत करेंगे। फिर अल्लाह पाक अहले जन्नत को अपना दीदार कराएंगे। और जब अल्लाह ताला अपना दीदार करा देंगे तो फिर लोग घरों में आएंगे। मर्द जब घरों में आएंगे तो बेगमात पहचानेंगी नहीं, कहेंगे कहाँ से मेकअप करा के आ गए भाई, ये हुस्न कहाँ से आ गया आप पे इतना, अल्लाह अकबर, ये हुस्न कहाँ से आ गया। इस पर मुझे एक बात याद आ गई। ये बात मैंने हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत की किताब में देखी, हज़रत की किताब में पढ़ी। हज़रत ने फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ताला से हम कलामी हुई, और उस हम कलामी में अल्लाह से फरमाया कि भाई आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो फरमाया कि हम तजल्ली डालते हैं। तजल्ली डाली, हज़रत बर्दाश्त ना कर सके। तो फरमाया कि उसके बाद अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा हुस्न दे दिया था कि उसको देख नहीं सकता था, इंसान देख नहीं सकता था। तो हज़रत ने चेहरे पर नकाब लगा दिया, यानी कपड़ा इस तरह से डाल दिया। तो जब घर तशरीफ़ लाए तो अहलिया ने, जिनका नाम सफूरा था, उन्होंने कहा कि हज़रत मैं वो चेहरा देखना चाहती हूँ जिस चेहरे के साथ आपने अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी दी है और अल्लाह ताला से हम कलामी की है। हज़रत ने फरमाया कि भाई देखो, तुम मेरा चेहरा देख नहीं सकोगी, मेरा चेहरा देख नहीं सकोगी। अगर मेरा चेहरा देखोगी तो तुम्हारी आंखें ज़ाया हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं एक आंख बंद करके एक आंख से देखी, एक आंख से देखा। तो देखने के बाद जो उन्हें हलावत नसीब हुई, आंख तो ज़ाया हो गई लेकिन लज्जत और हलावत ऐसा कि बयान नहीं। तो फिर उन्होंने ख्वाहिश की कि अब मैं दूसरी आंख से भी देखूं। फिर दूसरी आंख से देखा। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से उनकी बिनाई लौटा दी। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ये तो बीच में बात आ गई कि मैंने पहली दफ़ा ही हज़रत की किताब में पढ़ा। तो जन्नती लोग जब अल्लाह ताला का दीदार करके आएंगे तो उनके हुस्न व जमाल का कुछ ठिकाना ही नहीं। क्या हुस्न व जमाल होगा। जब घर में आएंगे
تو عورتیں پہچاننے سے انکار کرتی ہیں، اور یہ عورتوں کو پہچاننے سے انکار کریں گے. یہ کہیں گے کہ چلو ہم تو باہر سے ہو گئے تیار، اللہ میاں سے ملاقات ہو گئی، اور آپ کہاں سے؟ وہ کہیں گی کہ تمہیں اللہ نے وہاں دیدار کروایا، ہمیں گھر بیٹھے ہی اپنا دیدار کروا دیا. اللہ کے دیدار کی جھلک ہم نے گھر بیٹھے کی، تو اس سے حسن اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے ہی عطا کر دیا. یہ باتیں ہم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جب آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ پاک ہر مومن کو وہاں قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائیں گے. ایک بزرگ گزرے ہیں، تو وہ جب ذکر کیا کرتے تھے تو بہت روتے رہتے تھے ذکر میں. ایسی بعض دفعہ ان کی چیخ نکل جاتی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے ذکر میں ایسی لذت آتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو میں کہتا ہوں اے اللہ، جب تیرے ذکر میں یہ لذت ہے، خالی نام لینے میں، جب تجھے دیکھیں گے تو لذت کا کیا عالم ہوگا؟ پھر جب تیرا دیدار کریں گے تو اس وقت لذت کا کیا عالم ہوگا؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ ان سے کہیں تمہارے ساتھ تمہارا عمل اور میرے ساتھ میرا عمل. تم میرے عمل کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عمل کا جواب دے نہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. بھئی ابھی تو مان نہیں رہے ہو، لیکن جب اس دنیا سے جاؤ گے تو پتہ چلے گا آخرت بھی ہے، جنت بھی ہے، سب کچھ ہے. اگلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن آگے 12ویں پارے میں انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر آئے گا، تو وہاں کریں گے انشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ کچھ پہلے پڑھ چکے. آگے 20ویں پارے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر. حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق میں موصل ایک نینوا بستی، وہاں حضرت تشریف لائے نبی بن کر. اور جس قوم میں حضرت تشریف لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نہیں مانی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور فرمایا کہ 3 دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فرمایا کہ 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں عذاب آئے گا اور شکل اس کی یہ ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت سے اس بستی سے نکل گئے. قوم نے کہا، مشورہ کیا کہ اگر تو یونس علیہ السلام رات کو یہاں سے نکل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب آئے گا، اور اگر بستی میں رکے رہیں تو پھر کچھ نہیں ہونا. حضرت نکل گئے. جب نکل گئے تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی اب مارے گئے. صبح ہوئی تو عذاب کی کیفیات منڈلانے لگی. یہ پوری قوم بچوں سمیت، عورتوں سمیت، جانوروں سمیت کھلے میدان میں آ گئے. پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا اور حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے، تو کھلے میدان میں آ گئے اور خوب چیخ و پکار، رونا دھونا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. پہلے تو یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے کہ حضرت سے ملاقات ہو جائے، حضرت کے ہاتھ پر ہم ایمان لے آئیں. جب ملاقات نہ ہوئی تو خود اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے. حضرت یونس علیہ السلام باہر انتظار میں ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور حضرت کو پتہ نہیں کہ بھئی ادھر انہوں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا. ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ کا عذاب ٹل گیا. حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی اس قوم کا دستور تھا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا تو اس کو قتل کر دیتے، کہ میں نے ان سے کہا تھا 3 دن میں عذاب آئے گا، آیا ہے نہیں، اب میں کس منہ سے جاؤں گا واپس؟ اگر واپس جاؤں گا تو یہ مجھے قتل کریں گے. تو اس خیال سے
قتل سے بچنے کے لیے حضرت وہاں سے نکل گئے. جب وہاں سے نکلے تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہجرت اس وقت کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے. آپ وہاں سے نکلے قتل کے اس خیال سے، لیکن ابھی نکلنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا نہیں تھا. جب کشتی میں سوار ہوئے بحر روم میں تو کشتی والے نے حضرت کو پہچان لیا. اس نے حضرت سے کرایہ نہیں لیا. کشتی آگے چلی تو رک گئی، نہ آگے جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے. اب بڑے پریشان. تو کشتی والے نے کہا کہ دیکھو جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا کہ میری کشتی کا یہ دستور ہے کہ اگر کوئی اس میں ایسا شخص سوار ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہو تو پھر یہ کشتی نہیں چلتی. جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ جو آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے وہ تو میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ابھی مجھے اجازت نہیں ہوئی تھی، وہ تو میں ہوں. تو اس نے کہا کہ بھئی وہ شخص جو ہے وہ کود جائے پانی میں تو ٹھیک ہے، ورنہ سب مارے جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تو میں ہوں. تو کہنے لگے آپ تو ہو ہی نہیں سکتے، آپ تو ایسے نہیں ہو سکتے. قرآن اندازی کی. جب قرآن اندازی کی تو حضرت کا نام نکل آیا، پھر کی پھر نام حضرت کا نکل آیا، پھر کی پھر حضرت کا نام نکل آیا. اب بدل ناخواستہ حضرت کو پانی کے حوالے کر دیا. اور ادھر اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ بھی ہمارے پیغمبر آ رہے ہیں، انہیں آپ نے اپنے پیٹ میں ٹھہرانا ہے، غذا نہیں بنانا، ٹھہرانا ہے اور انہیں سیر کرانی ہے. تو حضرت مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اس وقت اب سوچیں کوئی ہے ایسی طاقت کہ انسان باہر کسی سے رابطہ کر لے. آج کتنی ترقی کر لی لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی چیز نے کھا لیا، نگل لیا، مگرمچھ نے نگل لیا، کسی مچھلی نے نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے باہر جو ہے کمپیوٹر سے یا موبائل سے رابطہ کرے کہ بھئی میں فلاں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، فلاں ٹرمینل پہ ہوں، یہ مچھلیوں کا ایک ٹرمینل بنا ہوا ہے اور مگرمچھوں کا ٹرمینل بنا ہوا ہے، میں یہاں پہنچوں، جلدی سے فورس آئے مجھے نکالے. نہیں. دیکھیں خدائی طاقت آپ سمجھیں اللہ کی طاقت کیا ہے. اور وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس پریشانی سے انہیں نجات دے دی. حضرت کتنا عرصہ رہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن رہے، بعض میں آتا ہے کہ 1 ہفتہ رہے، بعض میں آتا ہے کہ تھوڑا وقت رہے. لیکن وہاں مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے گرمائش سے حضرت کے جسم کے سارے بال اتر گئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، اس مچھلی نے پھر حضرت کو ساحل پہ ڈالا. جب ساحل پر آئے تو اللہ پاک نے ایک لوکی کی بیل اگا دی اور ایک اللہ پاک نے بکری، جنگلی بکری، اس کو معمور کر دیا. وہ آتی، حضرت دودھ نکالتے، دودھ پیتے اور اس سے سایہ حاصل کرتے. کچھ دنوں کے بعد حضرت کی طبیعت بحال ہوئی اور جسم پر بال آئے. پھر حضرت جب اس قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ آپ جائیں، جب آپ وہاں گئے اور قوم کو پتہ چلا، انہوں نے والہانہ حضرت کا استقبال کیا. وہاں جا کر کے پتہ چلا کہ بھی وہ پوری کی پوری قوم جو ہے ایمان لے آئی. تو اللہ پاک آگے سورہ صافات میں فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. ان کی اس دعا کی بدولت اللہ نے انہیں اس سے نجات دی. تو پتہ چلا کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت تمام طاقتوں سے بڑی. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مجلس درود شریف 12:15 ہوگی انشاءاللہ تعالی، 12 بجے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.